बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम उर्दू साल अव्वल यानी फ़र्स्ट ईयर की पहली नज़्म हमद का मुताला करने जा रहे हैं। हमद अमीर मीनाई की लिखी हुई नज़्म है जिनका असल नाम अमीर अहमद था। 1828 से 1900 तक इनका अरसा हयात है। गज़ल और नात गोई में अपना ज़्यादातर कलाम कहा अमीर मीनाई ने। कादिरुल कलाम शायर ने कहा जाता। मिरातुल गैब, सनम खाना इश्क और एक इनका नातिया मजमुआ मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से शाया हो चुका है। ये नज़्म जो कि हमद है, आप जानते हैं कि हमद किसी भी क्लास की नज़्म हो उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़, उसकी शान व शौकत, उसकी अज़मत, उसका नेमतों का इज़हार, उसकी रहमतों का इज़हार किया जाता है। तो यहाँ भी आपको वही ख़यालात मिलेंगे कि अमीर मीनाई अपने ईमान का इज़हार कर रहे हैं अल्लाह ताला और तौहीद पर और उसकी नेमतों पर, और हमारे ईमान में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नज़्म का मुताला कर लेते हैं। कहते हैं, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बान तू है, मेहमान तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बान तू है। महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राज़दां तू है। ये आज की नज़्म है। इन 6 अशार पर हम बारी बारी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपने करना जो है कि पहले अदा कर लें, फिर एक शेर लिखिए और उसकी तशरीह लिखिए। ये ज़हन में रहे कि इस नज़्म में तमाम बातें उस ज़ाते खुदाबंदी से वाबस्ता हैं। इसमें और किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है। अगर ज़िक्र है तो अल्लाह का, उसकी नेमतों का और उसकी रहमतों का और अपने ईमान का। तो कहते हैं, दूसरा कौन है जहाँ तू है। मीर में नहीं कहते हैं, अल्लाह जहाँ तेरी ज़ात है वहाँ और कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तू हर जगह मौजूद है, तू हाज़िर व नाज़िर है, तू हर जगह है। लेकिन अगले मिसरे में इसी बात की नफ़ी करते हुए भी और अपने ईमान का इज़हार करते हुए भी कहते हैं, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अल्लाह तू हर जगह है, लेकिन ये भी कोई नहीं जानता कि तू कहाँ है। आइए कुरान मजीद से पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है। तो आवाज़ आती है कि इंसान, मैं तेरी शहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। एक शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि अली, जिस खुदा की, जिस अल्लाह की तू इबादत करता है, क्या उसे कभी देखा भी है। आपने इरशाद फरमाया कि मैं उस खुदा की इबादत ही नहीं करता जिसे देखा न हो। पूछने वाला हैरान हुआ और कहने लगा कि अली, तो बताइए हमारा अल्लाह कैसा है। तो आपने इरशाद फरमाया, ए नादान इंसान, क्या तू ये आसमान नहीं देखता जो बग़ैर सतूनों के खड़ा है। ये हवाओं का चलना, ये फूलों का खिलना, ये बारिश का बरसना, और सबसे बड़ी बात तेरी अपनी ज़ात तुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इतनी नेमतें अता की, दिन और रात के तब्दील होने में। क्या तुझे खुदा दिखाई नहीं देता? क्या तुझे वो ज़ाते खुदाबंदी दिखाई नहीं देती? वो है और अपने
نعمتوں سے، اپنی نعمتوں سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وقت مشکل میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا، وقت مشکل میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے خدا کا ہونا۔ مشکل وقت ہے تو دعا کو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ مطلب کہ کوئی ایسی ذات ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ اے اللہ وہاں کوئی نہیں جہاں تو ہے، یعنی جہاں تک تیری حاکمیت ہے وہاں اور کسی کی رسائی نہیں، وہاں اور کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ اور لیکن یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے۔ تو ہر جگہ ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تو ہمارے حالات سے واقف ہے، تو ہمارے ان ارادوں سے بھی واقف ہے جو ابھی ہم نے ارادے کیے ہی نہیں۔ تو دل میں جو امنگ ابھی اٹھی ہی نہیں تو اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اور دیکھیے اس میں یہ آپ کا بھی میرا بھی ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگلے شعر میں اسی بات کو جاری رکھتے کہتے ہیں لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ۔ اے اللہ تیری ذات کے آگے لاکھ پردے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے، ہماری آنکھ میں اتنی تاب نہیں کہ تجھے دیکھ پائیں۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تیری 100 علامتیں ہیں، تیری 100 نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان تیری نشانی، یہ زمین تیری نشانی، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر، پہاڑ، کھیت، ریت، میدان، انسان، حیوان، جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ تیری نشانیاں ہیں، لیکن تو پھر بھی بے نشان ہے، تجھے پھر بھی کوئی نہیں ڈھونڈ پایا۔ تیرے آگے لاکھ پردے ہیں، لاکھ حجابات ہیں، لیکن تو پھر بھی بے پردہ ہے، تو پھر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے، اپنی قدرت اور عظمت کے ذریعے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب دل میں نیک ارادہ اٹھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ارادہ ہمارے دل میں ڈالنے والی ذات وہ ذات حقیقی ہے۔ تو ایک عام انسان صحرا میں جب سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے قدموں کے نشانات بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب قدموں کے نشان بنتے ہیں وہ قافلہ آگے کو بڑھ گیا، ایک اور قافلہ آیا، اس نے قدموں کے نشان دیکھے اور سالار قافلہ نے کہا کہ یہ نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، یہ ریت پر جو قدموں کے نشانات ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزر کر گیا ہے۔ تو جب ایک عام انسان کے قدموں کے نشان دیکھ کر اس کے ہونے کا یقین ہے تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان زمین، یہ سب کچھ جو اس کائنات میں ہے، اسے دیکھ کر اس ایک کے ہونے کا یقین کیوں نہ کریں ہم اس کی نشانیوں سے اسے پہچانتے ہیں۔ تیری آگے حجابات ہیں لیکن تو پھر بھی دکھائی دے رہا ہے، تیرے 100 نشانیاں ہیں، یہاں 100 کا لفظ ویسے استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے بے شمار نشانیاں ہیں لیکن تو پھر بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ آگے چلتے کہتے ہیں تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ہونا، جلوت کا مطلب ہوتا ہے محفل میں ہونا۔ یا اللہ میں کہیں اکیلا ہوں یا کسی محفل میں ہوں، تیری ذات میرے ساتھ ہے۔ ایک اکیلا انسان رات کے اندھیرے میں جنگل میں چلا جا رہا ہے لیکن وہ گھبراتا نہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان والا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ وہ ذات حقیقی
میرے ساتھ ہے، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ پنہاں کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، عیاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر۔ کہیں تو چھپا ہوا ہے، کہیں تو ظاہر ہے، کہیں تیری قدرتیں ہم دیکھ پاتے ہیں اور کہیں ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن پھر بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ تیری ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کہیں اکیلا ہوں تو بھی تو میرے ساتھ ہے، اگر میں کسی محفل میں ہوں تو بھی تو میرے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان ہے تو دوسرا اس کے ساتھ خدا موجود ہے، دو گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا ان میں اللہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر محفل ہے تو پوری محفل میں بھی وہ ذات حقیقی موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے ہم وقت، اور ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر رہی ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تیرے سوا یہاں کوئی نہیں، تیرے سوا کسی کی حکومت نہیں، تیرے سوا کسی کی بادشاہت نہیں، تیرے سوا کسی کی حاکمیت نہیں، تیرے سوا کسی کا یہاں پر حکم نہیں چل سکتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، وہ تیرے حکم کا پابند ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ آئے جن میں سے خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی تھے، اور غرور اور تکبر میں خود کو خدا کہلوانے والے بھی تھے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ ان کی آج قبر کا نشان تک نہیں ملتا۔ تیرے سوا یہاں کوئی نہیں کا مطلب ہے کہ تیرے سوا یہاں کسی کی حاکمیت نہیں، کسی کی حکومت نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں۔ میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ اے اللہ، اس دنیا میں میزبان بھی تو ہے، مہمان بھی تو ہے۔ میزبان ہونے کی تو سمجھ آتی ہے کہ یا اللہ تو میزبان ہے، تو نے ہمارے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، یہ زمین کا دسترخوان بچھا دیا ہے، قسم قسم کے پھل اور سبزیاں پیدا کر دی ہیں ہمارے ہی کھانے کے لیے۔ زمین کو دسترخوان بنایا اور اس پر اناج اگایا اپنے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے۔ تیری میزبانی کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن امیر مینائی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مہمان بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مہمان کیسے ہے کہ اگر کوئی بھوکا، اگر کوئی فقیر، اگر کوئی حاجت مند دروازے پہ آتا ہے اور آپ اس کی خدمت نہیں کر پاتے یا اسے جو اس کا حق ہے وہ نہیں دے پاتے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ تو انسان حیران ہو کے کہے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے، تجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ بھوک کی نہ پیاس کی۔ تو ارشاد خداوندی ہوگا، اے انسان فلاں دن یاد کر، تیرے در پہ ایک حاجت مند بھوکا آیا تھا، تو نے اسے واپس لوٹا دیا تھا، گویا کہ وہ میں ہی تھا۔ آدم کی کسی روح میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ کسی شاعر نے یہ کہا تھا، خدا بھیس بدل کر۔ آدم کی یعنی آدمی کی، انسان کی، آدم کی کسی روح میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اے اللہ، اس دنیا کے باغ میں، چمن میں تیرے ہی رنگ ہیں اور تیری ہی خوشبو ہے۔ خوب دیکھا، خوب دیکھنے کا مطلب ہے غور کرنا، اور جب میں نے غور کر کے دیکھا تو مجھے لگا کہ ان کی رکھوالی، باغبانی کرنے والی ذات بھی تیری ذات ہے۔ اس دنیا کے باغ میں تیرے ہی رنگ ہیں، اس دنیا کے باغ میں تیری ہی خوشبو ہے، اور ان کی رکھوالی کرنے والی ذات بھی تیری ہی ذات ہے۔ اس خوشبو کو سورج کی حرارت سے اور موسموں کی شدت سے بچانے والی ذات بھی تیری ہی ذات ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر۔ محرم راز کا مطلب ہے راز سے واقف،
رازداں کا مطلب ہے راز کو راز رکھنے والا۔ اس آخری شعر میں ان دو الفاظ کا مطلب سمجھیے، محرم راز، راز سے واقف، رازداں، راز کو راز رکھنے والا۔ لیکن یاد رکھیے محرم راز رازداں نہیں ہوتا، محرم راز صرف رازوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ راز کسی کو نہیں بتائے گا، جبکہ رازداں وہ ہوتا ہے جو راز کو راز رکھتا ہے۔ اس لیے امیر میں نہیں کہتے ہیں محرم راز تو بہت ہیں امیر، کہ میرے رازوں سے واقف بہت سے میرے دوست ہیں، لیکن ان کا مجھے کوئی اعتبار نہیں کہ وہ کب جو ہے میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیں اور میرے راز دوستوں کو بتا دیں، دنیا میں کو بتا دیں، میری رسوائی ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، اے اللہ جو راز کو راز رکھتا ہے وہ تیری ذات ہے، تو ستار العیوب ہے، تو عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، کسی پر کوئی اعتبار نہیں، چاہے کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی اچھا محرم راز کیوں نہ ہو، لیکن وہ رازداں نہیں بن سکتا ویسا رازداں جیسا رازداں تو ہے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے ان نظم کے اشعار کی تشریح بھی آ سکتی ہے اور نظم کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے، تو یہ دو سوال آ سکتے ہیں۔ اس پہلی نظم کا بغور مطالعہ کیجیے گا اور انشاءاللہ اس اگلی کلاسوں میں اسی طرح آپ کا سلیبس جاری رہے گا۔ کسی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔